हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमें ज्वाइन किया है वसीम अल्ताफ सर ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और अपने ब्लंट व्यू पॉइंट से है, जो पाकिस्तान से बहुत बहुत यानी कि पाकिस्तानी लोगों से बहुत डिफरेंट माने जाते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। मेहरबानी जी, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। वसीम सर, आज मैं आपसे जो है वो बड़ी ही निसाब के हवाले से डिस्कस करने जा रही हूँ, और इंटरनेशनली ये खबर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी है सोशल मीडिया पे। और वो ये है कि हम निसाब पे तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन हम निसाब क्या बच्चों को जो है वो तालीम दे दी जा रही है, या उनको क्या हमें लर्न करवाना चाहिए, वो चीज़ें जो है हम डिस्कस नहीं करते। सिर्फ ये पता है कि हमने इनको ये निसाब देना है। तो आज का जो एक मौजू है वो हमारा तालीम से रिलेटेड ही है। हमने देखा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो कुवैत उनका विजिट है और उनको जो है वो वहाँ पे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि रामायण और महाभारत को उन्होंने अरबी में पब्लिश करके रिप्रेजेंट किया है। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि अरबी जो है वो लोग अब रामायण और महाभारत पढ़ेंगे? इस पर आप क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बात ये है कि ये जो दो एपिक पोएम्स हैं जिनका ताल्लुक इस सब कॉन्टिनेंट के साथ है, इनकी हमारी पूरी तारीख में, इस बर्रे सगीर की तारीख में, यहाँ के कल्चर में और यहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उन सब से गहरा ताल्लुक है। और आप ये समझिए कि जो भी लोग बसते हैं यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, उनकी जो साइकी है उसको इन दो जो एपिक पोएम्स हैं और इनमें जो भी कंटेंट है और जो भी इनमें आपको बताया गया है, वो रचा बसा है यहाँ की रीति रिवायतों में, यहाँ के लोगों में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनकी थिंकिंग में, उनके कल्चर में, हर चीज़ में। तो आप इन दो किताबों को पढ़े बगैर और इनके अंदर जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं और जो लेसन्स हैं और जो यहाँ पे गुड एंड ईवल की लड़ाई है और जो हमारी यहाँ की वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो हैं ये मौजूद हैं इन दो किताबों में। तो अब इन किताबों का तर्जुमा जो है वो अरबी में किया गया है वहाँ पे, और वो अब जो अरबिक स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए भी ये किताबें दस्तयाब होंगी। तो जो अरब हैं वो इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपनी नई नस्ल को सब कॉन्टिनेंटल जो वैल्यूज़ हैं और जो सब कॉन्टिनेंटल जो मास्टर पीसेस हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए और खामखा आपको ये ना कहा जाए कि आपने सिर्फ अपने ही मज़हब को स्टडी करना है। आपको तमाम मज़ाहिब को स्टडी करना चाहिए और आप देखें कि दूसरे मज़ाहिब क्या कहते हैं। कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। अगर कोई पढ़ना चाहे, ये हमारे लिए मशाल राह है अरब जो कुछ कर रहे हैं। और अगर आप तमाम मज़ाहिब को पढ़ते हैं और मुतमिन नहीं होते और आप कहते हैं जी कि मैं तो एक एथियस्ट, एक नास्तिक बनना प्रेफर करूंगा, तो उस पे भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये तो इंसान का अपना एक इरादा है, अपना अपना अपनी एक चॉइस है कि वो किसी भी मज़हब को इख्तियार करे, और अगर चाहे तो किसी भी मज़हब को इख्तियार ना करे। ठीक है जी? अच्छा इंसान मेरे नज़दीक होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी रिबा। बिल्कुल। अच्छा सर, हम तो कॉपी ही अरब ममालिक को करते हैं, ठीक है? और आज वो मॉडर्नाइज़ होते जा रहे हैं।
کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ماڈرنائزیشن کی طرف اب ان کا جھکاؤ ہو گیا؟ ہم نے دیکھا کہ پہلے یعنی کہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ سعودی عرب کا بھی، ایون کہ انڈیا کی جانب ہے، یو اے ای کا، وہاں پر مندر بن گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر کافی جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کی وجہ سے بوسٹ بھی ہوا مندر بننے کی وجہ سے، اور جس طرح انوگریشن کی گئی یہ پاسٹ میں ہی کچھ منتھس پہلے کی ہی بات ہے. تو اس ساروں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں آخر وہ اتنا ماڈرنائزیشن خود کو مطلب وہ کیوں اتنی سویلائز یا ماڈرنائزیشن کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر کنٹری کیا وہ بننے کی طرف بہت آگے نکل چکے ہیں؟ جی وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت اور جو عصر حاضر کے کیا تقاضے ہیں، عصر حاضر کی روح کیا ہے، اسپرٹ آف دا ٹائم کیا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہ اس وقت دنیا میں ایک پروگریسوزم اور کنزرویٹزم کی ایک جنگ جاری ہے، اور وہ ممالک، وہ قومیں جو کہ فارورڈ لکنگ ہیں، جو دنیا کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، وہ دنیا کی جو ڈومیننٹ ویلیوز ہیں وہ اختیار کر رہی ہیں اور آگے جا رہی ہیں. اور وہ قومیں جو فکسیٹ ہوئی ہوئی ہیں تاریخ میں، جن کی فکسیشن ہوئی ہے، ایک ہی جگہ پہ وہ منجمد ہو چکی ہیں، ان کی تھاٹ میں کوئی ایوولوشن نہیں ہو رہا، آگے نہیں بڑھ رہی، وہ دنیا کو آج بھی ایک پریمیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، وہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کر رہی ہیں. ان میں وہ انکلوسیوٹی ہے ہی نہیں ہے، وہ ڈائیورسٹی اور پلورلزم، ملٹی کلچرلزم کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ پیچھے رہ جائیں گی، بہت پیچھے رہ جائیں گی. اور وہ قومیں جو کہ انکلوسیو ہیں، جن کے نزدیک تمام لوگوں کو اور ان کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اس سب کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، انسانوں کے جو عقائد ہیں اور جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں ان کو نظر انداز کر کے اس بنیاد پہ انسانوں کو آگے لے کے جانا ہے کہ وہ سب انسان ہیں، تو وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں، وہ آگے جائیں گی. اور عرب جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ یار یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے نا، یہ انکلوسیوٹی کی دنیا ہے، پلورلزم کی دنیا ہے، ملٹی کلچرلزم کی دنیا ہے، ٹالرنس کی دنیا ہے، میوچل کو ایگزسٹنس کی دنیا. بالکل. تو اس لیے وہ ان کے نزدیک کوئی یہ اس چیز میں آر نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے مہا بھارت اور رامائن جو ہیں وہ پڑھائیں، وہ اویلیبل ہوں عام لوگوں کو. ہمارے ہاں تو شور مچا دیں اگر ہم ان کتابوں کا اس طرح کتابوں کو پروموٹ کرنا شروع کریں تو لوگ شور مچائیں گے، یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اور ہماری جو ریاست کی پالیسیاں رہی ہیں انہوں نے ریسپیکٹ فار پلورلزم جو ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اس کو اس کا یعنی کلا کما کر دیا ہوا ہے. ہر کوئی وہی بات کرتا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں، کوئی نئی تھاٹ نہیں ہے، کوئی انوویشن ہمیں نظر نہیں آتی کہیں پہ. بس وہی باتیں کسی پٹی عرصہ دراز سے وہی چل رہی ہیں. جی ربا. اچھا سر، یہ جیسے آپ نے پاکستان کی ہی بات کی، تو اگر ہم یہ بات بھی کر دیں نا، یعنی کہ اگر ہم کوئی ریولیوشن لے کر آنا چاہیں کہ ہمیں مطلب ہمارے بچوں کو یا ہماری یوتھ کو ہر طرح کی ایجوکیشن یا ہر طرح کی چیزوں سے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کون سا ریلیجن کیسا ہے. یعنی کہ ایون کہ ہم جیسے یہ مہابھارت اور رامائن کی اگر پبلکلی جا کر بات بھی کر لیں گے تو وہ بڑے جو سچویشن ہے وہ مختصر ہو جائے گی، اور ہم کبھی بھی پروموٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو. تو آخر کیا ریزن ہے کہ ہم مطلب عرب سے بھی بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ رامائن اور مہابھارت یا بائبل
اور یا ان کتابوں کو بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ایز اے نالج، یعنی کہ وہ آپ کی ایک پرسنل وہ ایک ہے کہ آپ اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں اور کس طرح اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی، کیونکہ کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ ہمیشہ پیس ہی کہتا ہے اور کوئی نقصان یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کبھی بھی تلقین نہیں کرتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کیا آنے والے ٹائم میں اس طرح ماڈرن نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بیسک نیڈ ہے ہماری نالج، اور جب میں ایک سمجھتی ہوں کہ ایک ہمارے سب بچوں کی، یعنی کہ ہر طرح کے ریلیجن کو پڑھنے کی ہمیں پڑھنا چاہیے اور بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے تاکہ ان کو صحیح اور غلط کا مطلب سمجھ آ سکے۔ تو کیا سر آنے والے ٹائم میں ہماری سوسائٹی کیا ماڈرنائز ہو سکے گی؟ کیا ہم اس کو اڈاپٹ کر سکیں گے؟ ہم ہر طرح کے ریلیجن کو اپنے سوسائٹی میں پڑھا سکیں گے؟ ایون کہ میں اسکول جب پڑھتی تھی تو وہاں پر صرف ایک کرسچن لڑکی تھی اور ہمارا ایک آپ کو پتہ سبجیکٹ ہے وہ اسلامیات ہوا کرتا تھا۔ تو میں دیکھتی تھی کہ وہ بیچاری وہ اس کو اسلامیات ہی پڑھنی پڑ رہی تھی کیونکہ ہماری کورس آؤٹ لائن ہی یہی تھی، اور وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ وہ کرسچن تھی، تو وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس طرح بائبل پڑھ لے، لیکن اس کے لیے وہ ضروری ہو گیا تھا، کمپلسری تھا کہ وہ اسلامیات کی کتاب ہی پڑھے۔ تو سر مجھے تب تھوڑا سا انجسٹس لگا، لیکن پھر بھی obviously وہ ایک بیچاری ایک اکیلی لڑکی تھی، ہم تو نہیں کچھ بول سکتے تھے، اور تب تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یعنی کہ ہماری سوسائٹی آگے ماڈرنائز ہوگی، اور اس طرح کی سچویشن اگر ہماری سوسائٹی میں آتی ہے تو کس طرح اس کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ جی ماڈرنائز ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی۔ دیکھیے ریاست جو ہماری ہے نا، اس کی کوشش یہی ہے کہ ماڈرنائز نہ ہو۔ ہماری ریاست پچھلے 77 سال سے نفرت کو پروان چڑھاتی رہی ہے، اور جہاں پہ ریاستی پالیسی یہ ہو کہ آپ نے ہیٹرڈ کو پروموٹ کرنا ہے، وہاں پہ پھر یہ اس طرح سے آپ کی جو ایک پلورلزم ہے وہ فروغ نہیں پاتا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اب بہت سے سورسز آف انفارمیشن اویلیبل ہیں لوگوں کو۔ اب ہر کسی کے موبائل پہ واٹس ایپ پہ اے آئی موجود ہے، چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، تمام چینلز آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ انڈین ڈرامے انڈین فلمیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اسرائیلی چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس یہاں پہ ٹی وی پہ آئی پی ٹی وی ہے، انٹرنیٹ پروٹوکول ٹی وی، اس پہ آپ دنیا کے 5,500 چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ تو ریاستی کوشش کے باوجود اب ٹیکنالوجی اتنا آگے چلی گئی ہے کہ ریاستی سطح پہ آپ ان چیزوں پہ پابندیاں لگا نہیں سکتے۔ ریاستی جو جبر ہے نا وہ اب پیچھے رہ گیا ہے۔ اب جو ہماری نئی نسل ہے وہ بڑی تیزی سے محسوس کر رہی ہے کہ جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا رہا تاریخ کے نام پہ، وہ سب بکواس اور جھوٹ تھا۔ اصل تاریخ کچھ اور تھی۔ جن لوگوں کو دیوتا بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہماری تاریخ میں کہ جی یہ بہت بڑے لیڈر تھے، ان کی اصلیت اب کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ کون تھے، کیا تھے، ان کے ارادے کیا تھے۔ یہ چیزیں جو ہیں اب چھپی تو نہیں رہیں، اب تو سب کے سامنے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اب لوگوں کو میسر ہیں، دستیاب ہیں، اور بڑی تیزی سے آپ کے تھاٹ پروسیس میں تبدیلی آ رہی ہے، اور ریاست جو بھی کرتی رہے، ریاست کا پول کھل چکا ہے اور لوگ اب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ وقت بہت جلد آئے گا، بہت جلد ہمارے لائف ٹائم میں وہ وقت آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے کھوکھلے نعرے دیے تھے قوم کو، اور جو ہمیں جھوٹ تاریخ کے نام پہ پڑھایا تھا، اور جو جھوٹی ہمیں باتیں بتائی تھیں، ان سب کا پول کھل جائے گا، اور کھل گیا ہے بہت حد تک، اور ڈیفینیٹلی ہم آگے جائیں گے، ملک آگے جائے گا، قوم آگے جائے گی۔ نوجوان جو ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے ہر چیز کی۔ آج کا نوجوان سوال کرتا ہے اور وہ اپنے سوال کا جواب چاہتا ہے، اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ پھر آپ کی جو گھسی پیٹی باتیں ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسے آپ نے لاجیکلی ریشنلی کنونس کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں تبدیلی بہت حد تک آ چکی ہے، اور آگے تبدیلی آئے گی۔
جو لوگ اس تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا یہاں پہ، وہ تھاٹس، وہ آئیڈیاز جو کہ ماڈرن ویلیوز کے ساتھ کلیش کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ماڈرن ویلیوز ختم نہیں ہوتی۔ جی ربا۔ وسیم صاحب، یہ پورا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سیکولرزم آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے سیکولرزم یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا، بلیف سسٹم کا، عقیدے کا ریاستی معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ تمام جو مذاہب ہیں ان کو ایکول پروٹیکشن ہونی چاہیے، ہر شخص جو ہے اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی عقیدہ اختیار کر لے، اس پہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عقیدہ ہی اختیار کرے۔ اگر وہ کوئی بھی مذہب اختیار نہیں کرنا چاہتا تو اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ تو جو ایک یکساں برتاؤ ہے تمام عقائد کے ساتھ، مذاہب کے ساتھ، وہ صرف سیکولرزم میں پاسبل ہے، اور سیکولرزم جو ہے وہی آج کے دور میں ایک پروگریسو ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، کیونکہ جب ریاست کوئی مذہب اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ مذہب جو ہے وہ جا بجا انسانی حقوق کے ساتھ وہ کلیش کرتا ہے۔ بالکل اب چونکہ ہماری ریاست کا مذہب اسلام ہے، لہٰذا پاکستان کے وہ شہری جو مسلمان نہیں ہیں وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے، صدر بھی نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ریاست کا ایک مذہب ہے۔ تو ریاست کا مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے، مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں، ریاست کے نہیں ہوتے، اور انسانوں کے مذہب جو ہیں وہ ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اور آج کی ماڈرن ورلڈ میں کوئی کسی سے اس کا مذہب نہیں پوچھتا، بس وہ جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہوتی ہیں نا ان کی بنیاد آپ کے اخلاق پہ ہوتی ہے، آپ کے کردار پہ ہوتی ہے، اس چیز پہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی ڈیوائن پاور کو اللہ کہتے ہیں یا گاڈ کہتے ہیں یا بھگوان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس سے کسی کو غرض نہیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے، ایک پرسنل ایک عقیدہ ہے، اور کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب ایک پرائیویٹ آپ کا ایک معاملہ ہے، اور اس کا ریاستی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو مذہب اختیار کرنے کی اور مذہب کو پریکٹس کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے، اور اور آپ کسی قسم کے بھی ریاستی معاملے میں مذہب کو نہ گھسیٹیں اور اس کو علیحدہ رکھیں۔ جی ربا۔ صحیح۔ اچھا سر، اب بات کر لیتے ہیں، جب بات آتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جب جمہوریہ آ جائے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو طرح سے جو ہے وہ ایک کانفلکٹ نہیں ہو گیا، جمہوریہ بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جب ڈیموکریسی آ جاتی ہے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی نظام دو طرح کی اسٹیٹمنٹ ایک جگہ پہ ٹھیک طریقے سے ایگزسٹ کر سکتی ہیں، اور جو ہم چل رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت ہے تو پھر وہ اسلامی نہیں ہوگی، اور اگر اسلامی ہے تو پھر وہ جمہوریت نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ اسلامی جمہوریہ یہ ایک بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو سیلف کنٹرڈکٹری ہے، یعنی اگر
جمہوریت کو آپ نے مذہب کا لبادہ پہنا دیا ہے تو پھر وہ جمہوریت نہیں رہی وہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کنٹرڈکشن ہے ہمارے اس میں نظام میں، جو کہ شروع سے چلی آ رہی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اتنی اسلامی جمہوریہ ہے جتنا کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جتنی اس میں ڈیموکریسی ہے نارتھ کوریا میں، اتنی پھر ہمارے ہاں جمہوریت رہ جاتی ہے اگر ہم ایک اسلامک جمہوریت کی بات کریں تو میرے خیال میں بہتر یہی ہوتا کہ ہم ایک سیکولر سٹیٹ بناتے اور سیکولر سٹیٹ کے مطابق آگے چلتے اور کسی ایک مذہب کو ہم اس ملک میں دوسروں پہ فوقیت نہ دیتے اور مذہب کو ایک پرائیویٹ معاملہ رہنے دیتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ہر معاملے میں مذہب کا عمل دخل شروع کیا. لیکن اس میں پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ مذہب جو ہوتا ہے نا، وہ مذہب کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اور 10 مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ 10 مختلف انداز میں اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے، اس کی توجیہ کریں گے. اور جسٹس منیر کے زمانے میں بہت سے علماء کو بلا کے ان کو کہا گیا کہ مسلمان کو ڈیفائن کرو، تو وہ مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی شخص مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لے اور وہ ڈیفینیشن اپنے تک رکھے اور دوسروں پہ امپوز نہ کرے. مسئلہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں پہ امپوز کرنے لگتے ہیں اپنی ڈیفینیشنز اور اپنی انٹرپریٹیشنز، اور وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوتا ہے. اور جب اس طرح کا کانفلکٹ شروع ہو جائے تو پھر ریاست جو ہے اس کے اندر ایک اتحاد اور ہم آہنگی اور یگانگت نہیں رہتی. پھر کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس وقت آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر بہت سے مختلف فرقے ہیں اور ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. ابھی کرم جو ہے اس میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے اس وقت، شیعہ سنی لڑائی وہ ہو رہی ہے. اسی قسم کی جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں بھی کانفلکٹ موجود ہے، بلوچستان میں ہے، ایون پنجاب میں ہے آپس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اسی کو درست مانا جائے اور باقی جو ہے وہ ان کو رد کر دیا جائے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. ایسے اگر آپ کریں گے، آپ دوسروں پہ اپنے عقائد لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، امپوز کریں گے، تو کانفلکٹ ہوگا. اور کانفلکٹ جب ہوگا تو پھر کبھی بھی وہ آپس میں یونٹی برقرار نہیں رہ سکتی. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ملٹی کلچرلزم کو اور پلورلزم کو فروغ دیا جائے تاکہ ہر کوئی ریاست کے اندر ایک ایکول سٹیزن اپنے آپ کو محسوس کرے اور مل جل کے رہیں لوگ. جی ربا. بالکل سر. اچھا سر، کیا ہمیں لرن کرنا چاہیے اس ٹائم عرب کنٹریز سے ابھی جو معاملات چل رہے ہیں؟ ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے جی کہ دنیا اس وقت کس طرف جا رہی ہے، کیا ویلیوز اختیار کر رہی ہے، اور ہم نے اپنے ملک کو کیا بنانا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے ملک ہیں جو کہ ماڈرن ویلیوز کو بھی اختیار کرتے ہیں، ان کا اپنا جو بھی کلچر ہے، جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے. جاپان دیکھ لیں آپ، وہاں پہ وہ ٹریڈیشنلزم بھی ہے اور ماڈرنزم بھی آپ کو ملے گا. لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے ٹریڈیشنلزم کی بنیاد پہ یا ٹریڈیشنلزم کو سامنے رکھ کے ماڈرنزم کو ترک کر دیا ہو. ایسے ہی ساؤتھ کوریا ہے، ایسے ہی آپ کو بہت سے یورپین ممالک ملیں گے، اور ایون امریکہ اور بہت سے دوسرے ملک.
جو کہ مکمل طور پہ ماڈرنٹی کی راہ پہ گامزن ہیں، اور انہوں نے اپنے کلچر کو تو نہیں چھوڑا، اپنی ویلیوز اور اپنی ٹریڈیشنز کو بھی برقرار رکھا۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے دیکھنا ہے اور آگے جانا ہے۔ اگر ہم پیچھے دیکھتے رہیں گے اور پیچھے کی جانب کہیں گے جی ہمارا سفر ہو، تو پھر ہم بالکل فاسلائز ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وقت جو ہوتا ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بالکل تو بس یہ راستے ہیں ہمارے پاس آگے جانے کا اور پیچھے جانے کا۔ تو میرا خیال ہے کہ آگے جانا بہتر ہے ہمارے لیے، کیونکہ دنیا آگے جا رہی ہے، پیچھے کوئی نہیں جا رہا سوائے چند ممالک کے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، اب بات کر لیتے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کو، جو کویت میں ایوارڈ دیا گیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دا آرڈر آف مبارک الکبیر۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ اب وہ انڈیا کے ساتھ اپنے ایک طرح سے، یعنی کہ آپ کسی کی پرائم منسٹر کو بلا کر اگر آپ اوارڈ دے رہے ہیں تو آپ اس کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا سر کیا ریزنز ہیں کہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی جانب ہے، یا بیٹرمنٹ کیوں ہے انڈیا کی طرف ان کی مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ یہ ووٹ دے کر، یہ تو یہی ثابت ہو رہا ہے نا کیونکہ تعلقات بہتر ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ اوارڈ ملنا کیسے دیکھیں نا، دیکھیں؟ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا پریسٹیجیس ملک ہے اس وقت عالم اقوام میں۔ بہت بڑی ایک آبادی ہے، مطلب 1 ارب 40 کروڑ آبادی ہے اس کی، 140 کروڑ، اور اکنامیکلی بڑا اسٹرانگ ہو چکا ہے، ایک ملٹری پاور ہے، اور اس کا ایک مقام ہے۔ تو ہر ملک جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک بڑے طاقتور ملک کے ساتھ، جو اکنامیکلی طاقتور، ملیٹریلی تو نارتھ کوریا بھی خاصا طاقتور ہے، ایون روس بھی طاقتور ہے، لیکن اکنامیکلی ایک ملک کتنا اسٹرانگ ہے؟ انڈیا ایک اسٹرانگ ملک ہے اکنامیکلی۔ کچھ سالوں میں وہ 3rd لارجسٹ اکانومی ہوگا دنیا میں۔ تو اس لیے ان کا جھکاؤ ڈیفینیٹ انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، انڈیا میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں، ایک بڑا انویسٹمنٹ فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے انڈیا میں۔ انڈینز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں دنیا میں بہت سے ملکوں میں موجود ہیں، وہاں کا وہ ایک ہیومن ریسورس ہیں، یعنی بہت سے ملکوں میں بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، اور دوسرے پروفیشنلز، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، وہ انڈینز ہیں۔ ان کا ایک بہت اسٹرانگ ایک کہہ لیں کہ ان کی پریزنس ہے ان کی۔ ڈیفینیٹلی تو اس لیے ہر ملک جو ہے وہ چاہے گا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہ ان کو اتنا وہاں پہ آنر کیا گیا ہے اور ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا گیا ہے مبارک الکبیر کا، پرائم منسٹر نریندر مودی کو۔ ان کا آپ ریسیپشن ذرا دیکھیں، وہ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان کو وہاں پہ ریسیو کیا گیا، اور انڈینز نے کتنا ان کو وارم ویلکم دیا۔ ایون جو کویتی گورنمنٹ ہے وہ سارے ریڈ کارپٹ ریسیپشن تھا ان کا وہاں پہ ایک۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک اسٹرانگ ہو، آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو، آپ میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہوں، آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو وہ غربوں کو نظر آ رہا ہے سارا، تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح سے ان کو عزت دیں گے۔ جی رباہا۔ بالکل سر۔ سر کیا اینڈ پر میسج دینا چاہیں گے جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلا میسج تو یہ ہے کہ آپ تمام دوسرے جو مذاہب ہیں اور تمام دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات
बनाने की कोशिश करें, क़त्ई नज़र इसके कि उनका ताल्लुक किस मज़हब से है और किस फ़िरके से है, और तमाम जो दुनिया में उलूम हैं, क़त्ई नज़र इसके कि वो उलूम किस ख़ित्ते से उनका ताल्लुक है, किस कौम से उनका ताल्लुक है, उनको आप पढ़ें, उनको स्टडी करें, टॉलरेंस पैदा करें, इंसानों से मोहब्बत करें, इंसानियत की बात करें, और एक सेकुलर मॉडर्न स्टेट कायम करने के लिए कोशिश करें, और दुनिया की तरफ देखें कि दुनिया जो है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो किस तरफ जा रही है, और दुनिया ने जो इतनी तरक्की की है वो किस वजह से की है, मॉडर्निटी इख्तियार करके की है। तो वो मॉडर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करें और आगे की सिमत जाएँ और पीछे देखना छोड़ दें। जी, रिबा। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर कि आपने वक़्त निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए। और देखिए, हमें हर रिलिजन को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कोई भी रिलिजन आपको जो है यानी कि इम्पोर्टेंस इन अ सेंस कि हम अपने निसाब में जहाँ पर रिलिजन इस्लामिक रिलिजन पढ़ा रहे हैं, बाकी रिलिजन को भी एज़ मतलब इन्फॉर्मेशन के तौर पर, एज़ अ नॉलेज के तौर पर हमें अपनी सोसाइटी में बच्चों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो कम्पीट कर सकें जो वेस्टर्न सोसाइटी है उनको, यानी कि उनको भी उनकी भी नॉलेज हो, ताकि हमारी सोसाइटी यानी कि यहाँ हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको वो नॉलेज बाहर जाके मिलता है। मैंने अक्सर ऐसे बहुत से मतलब केसेस देखे हैं जो यहाँ की सोसाइटी में रहकर बाहर जाके पढ़ते हैं, कि सोच बहुत डिफरेंट हो जाती है। वो इसलिए वहाँ जाके क्योंकि वो नॉलेज उस तरह अडॉप्ट करते हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी को मॉडर्न करने के लिए या तरक्की देने के लिए हर तरह का नॉलेज अपने बच्चों को देना होगा, तो इससे हमारी सोसाइटी ही तरक्की करेगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन व्यूअर्स कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को एंड तक सुना, और अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू। थैंक यू।